द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल यम्न वल अमान वअला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान वअला मन तबिअहुम बिइहसान खुसूसन अला इमामिनल आज़म अबी हनीफतन नुअमान वअला गौसिनल आज़म खज़ाइनिल इरफान वअला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिर रहमतु वर रिज़वान। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दिल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन फसुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तान मोहतरम, आज की ये मुबारक व मसऊद महफिल, जिसका आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से फिर नात व मनक़बत से हुआ है, और इसमें कुछ देर मुझे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हो रहा है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आय मुबारका तिलावत की और जो हदीस पाक पढ़ी है, उससे इक्तिसाब फैज़ करते हुए आप तक चंद बातें पहुंचाने से कब्ल दस्तूर अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हम और आप गायत अदब व एहतराम से हुजूर इमामुल अंबिया खातम पैगम्बरां जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलाम अलैका या रसूल। इसी मस्जिद में रबीउन नूर शरीफ में 12 रोज़ा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम आपने समाअत किया। उलमाए अहले सुन्नत की ज़बानी और बहुत सी इल्मी कीमती तहकीकी बातें आपके इल्म में आईं। फिर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की काविशों से, कोशिशों से ये अवामे अहले सुन्नत तक दुरुस्त मालूमात कुरान व सुन्नत की पहुँचे। 11 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसका आज ये पहला दिन है और पहले दिन मुझे बहैसियत खतीब मुकर्रर किया गया। माशाअल्लाह, आप लोगों ने इश्तिहार देखा होगा, सोशल मीडिया पे ऐलानात भी आपने समाअत फरमाए कि आज की जो नशिस्त है इसका उन्वान है सोशल मीडिया के मुफ्तियों का रद्द। तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने ये जो ख़ास तौर से मुझे उन्वान दिया है, मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ
بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے موضوع پر بولنے کے لیے چنا کہ جس پر ایک عرصے سے میرے بولنے کی خواہش تھی۔ ویسے تو وقتاً فوقتاً میں اس عنوان پہ بولتا ہی رہتا ہوں، لیکن آج مکمل طور پہ انشاءاللہ تعالی اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان محترم، قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں علم والوں سے معلوم کرو اگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ تو معلوم ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو معلوم کرنے کی بات کہہ رہا ہے وہ دنیاوی کوئی علوم میں سے کوئی علم نہیں ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی پیشہ، بلکہ یہ سراسر اللہ و رسول کی معرفت کا علم، قرآن و سنت کا علم، دین کا علم ہے کہ اے لوگوں اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو جو اہل علم ہیں، جو اس منصب کے اہل ہیں، ان سے رجوع کرو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سب کو آج یہ جائزہ لینا ہے، کیا واقعی میں ہم لوگ اپنا دین اہل علم سے، اہل حق سے سیکھتے ہیں، یا کسی بھی ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں جہاں سے مل جائے۔ اب اس ممبئی کی سرزمین پر اگر آپ 20-25 سال پہلے جائیں گے تو سنیت کا بول بالا تھا، بد مذہبیت یہاں برائے نام تھی، لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا کا فتنہ عام ہوا تو ایسے لوگوں کا تعارف ہوا کہ جنہیں ان کے گلی محلے میں بھی کوئی جانتا نہیں تھا۔ آسانی یہ ہو گئی کہ اب ہر شخص چینل بنا سکتا ہے، ہر شخص پیج بنا سکتا ہے، ہر شخص اپنی آئی ڈی بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ اب سننے والے بیوقوف بھی مل ہی جاتے ہیں، پھر کوئی ایک عجیب و غریب بات وہ کرتا ہے جس سے وہ فیم میں آتا ہے، وائرل ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو وائرل ہونے کا بہت شوق تھا، وائرل ہی نہیں ہوتے تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، کوئی گھانسی نہیں ڈالتا تھا، تو ان کے دماغ میں بیٹھے بیٹھے خرافات آ گئی۔ بولے میری تو دال گلنے کی ہے نہیں، سب مشہور ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو ان صاحب نے ایک پڑیا چھوڑ دی، گدھا حلال ہے۔ اب بات محلے تک تو تھی، لیکن محلے سے نکل کر پھر پوری بستی میں، پورے شہر میں، دیگر شہروں میں، پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ فلانے صاحب گدھے کو حلال کہتے ہیں۔ تو اب جب لوگ ان سے جا کر پوچھتے ہیں آپ نے کس بنیاد پہ گدھے کو حلال کہا، بولے میں تم جیسے ٹچے مولویوں سے بات نہیں کرتا، میرے مقابلے میں تو بڑکا علامہ چاہیے، تبھی میں مناظرہ کروں گا، تبھی میں بات کروں گا۔ اب بڑکے علامہ لوگوں کی ڈیٹ جلدی ملتی نہیں ہے، بہرحال ڈیٹ مل گئی، مناظرے کی جگہ فکس ہو گئی، اب اسی بہانے ان کا نام ہو گیا۔ اب لوگ مناظرہ سننے کم، اس گدھہ الذی خر دماغ کو دیکھنے کے لیے زیادہ ہے۔ جب مناظرہ گاہ میں لوگ پہنچے تو دیکھا کہ یہ بتے بھر کا آدمی جس کا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائے گا، اس نے کہا کہ گدھا حلال۔ اب بڑے بڑے دقاق علماء، قرآن و سنت کے ماہرین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پدی بھر کا یہ بھی بیٹھا ہوا۔ تو علماء نے کہا کہ بھئی تم نے کس دلیل سے گدھے کو حلال کہا؟ بولے دلیل ولیل کچھ نہیں، فیمس ہونے کے لیے کہا ہے۔ دلیل کیا ہوتی؟ وہ تو میں بھی جانتا ہوں گدھا حرام ہے، گدھا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر میں ایسی پڑیا نہیں چھوڑتا، ایسا کچھ اینٹی کام نہیں کرتا تو دنیا میں میری کوئی پہچان ہوتی؟ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا جب سے انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہے، وہابیت کے بڑھنے میں، بے دینیت کے بڑھنے میں، بد مذہبیت کے بڑھنے میں، لا دینیت کے بڑھنے میں، الحاد کے بڑھنے میں، آزاد خیالی کے بڑھنے میں سب سے بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا۔ اب یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہوں میں اگر آپ جائیں گے تو اس کے آپ کبھی بھی تہ میں پہنچ نہیں سکتے ہیں، بس الجھتے جائیں گے، الجھتے جائیں گے، لاکھ طرح کی باتیں ہوں گی۔ آج کی نشست میں سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارا دین علماء سے سیکھنا ہے، نہ کہ ایرے غیرے نتھو خیرے یا بہترین اردو بولنے والے یا قادر الکلام عربی زبان پر مہارت رکھنے والے سے نہیں۔ اگر وہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا علامہ ہو، ہمیں اس کی بات پر کان نہیں دھرنا۔ آج مسئلہ یہ ہے، 20-25 سال پہلے آپ جائیے، جو علماء کی قدر تھی، جو علماء کے لیے لوگوں کی محبت تھی، اسی بمبئی کی سرزمین پر خاص طور سے کچھ برادریاں ایسی تھی، جب عالم جاتے تھے تو وہ بھی علماء کا ہاتھ چومتے، ان کے بچے بھی علماء کی تعظیم کرتے۔ لیکن اب جو نئی پود آئی ہے، نئی نسل آئی ہے، یہ علماء سے بیزار ہے۔
ان کو مسجد میں آنا، عالم کے حجرے میں جانا اور زانوئے ادب تہ کر کے مسئلہ پوچھنا اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے۔ یہ آسانی کے لیے کیا کر لیتے ہیں؟ گوگل مار لیتے ہیں۔ گوگل پہ تو سب ہے۔ ایک تو ستیہ ناش ہو کہ انٹرنیٹ اتنا سستا ہوا، ہر کس و ناکس وہ موبائل چلا رہا ہے۔ جو پہلے کبھی موبائل افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اب 2 3 موبائل لے کے چل رہا ہے، اور الگ الگ کمپنی کی سم ہے، یہ نہیں تو اس میں نیٹ پاس چلے گا۔ اب نیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے وہ اپنے دینی مسائل کو معلوم کر رہا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن کے اندر، دین گوگل سے سیکھ رہا ہے۔ اب سیکھتے سیکھتے اس کو ایک عجیب سی بیماری لگتی ہے ہر چیز نیٹ پر معلوم کرنے کی۔ مدرسے میں گیا نہیں، 18-20 سال کھپائے نہیں، صحیح غلط کا فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، بس سامنے والا داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، جبے والا ہے، پیچھے کتابوں کی بہت بڑی لائبریری ہے، تو یہ کیسے جھوٹ بولیں گا؟ یہ کیسے جھوٹ بولیں گا؟ یہ جو بول رہا ہے بالکل صحیح ہوگا۔ پھر اس کی بات کو جب وہ حدیث نمبر بتاتا ہے، ورسز نمبر بتاتا، آیت نمبر، اور زیادہ لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر گمراہیات جلسوں سے یا چلت پھرت سے نہیں ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کی معرفت سے ہو رہی ہے، اور ایسے ایسے فتنوں کا تعارف ہو رہا ہے۔ ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ تو کہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج بہت زیادہ جلال میں نہیں آؤں گا، میں چند ضروری باتیں بتا کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور جب سوشل میڈیا عام ہو گیا اور چینل فری میں کھل رہا ہے، تو ہر شخص نے ایک چینل کھول لیا، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے اس کو ویوز ملنے شروع ہو گئے، کچھ ایک نئی بات کر دی، وائرل ہو گیا۔ اب جب ویوز ملنے شروع ہوئے تو انکم بھی شروع ہو گئی یوٹیوب سے اور دیگر جگہوں سے، پھر اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں۔ وہ بیٹھا ہے 10x10 کے کمرے میں، لیکن فالوور انڈیا میں، ممبئی میں، گلی کوچوں کے اندر، اس کا مشن چل گیا۔ پھر ایسے کئی لوگ آئے جنہوں نے عجیب و غریب بات۔ آج 2-3 لوگوں کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ممبئی شہر ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اور جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ سب روزمرہ کی باتیں، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب ہے پاکستانی جو آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے، نام ہے جاوید غامدی۔ ویسے تو زبان و بیان سے معلوم پڑتا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ان صاحب نے دین میں اتنی جدت، اتنا نیا پن، اتنا انوکھا پن، اور دین کا ایسا سافٹ ورژن پیش کیا ہے کہ آج ان کے ماننے چاہنے والوں کی تعداد بھی ممبئی میں اچھی خاصی بن رہی ہے۔ جب یہ پروگرام منعقد ہوا تو میں نے کہا چلو ان کو بھی کچھ سن ہی لیتے۔ عالم کے سننے میں اور جاہل کے سننے میں فرق۔ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ نام لے لیا تو اب جا کر سرچ کرو۔ خبردار خبردار، خانہ خدا میں بیٹھے ہو، اپنے مسلک کے علماء کے علاوہ کسی بھی بد مذہب کا نہ بیان سنیں گے نہ آرٹیکل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے ان صاحب کو سننا شروع کیا تو پہلے تو چہرے سے داڑھی غائب، تو کہتے ہیں کہ داڑھی عرب کی ثقافت ہے، عرب کی ثقافت کا حصہ ہے، اس دور کا کلچر تھا، ضروری نہیں۔ داڑھی والی جتنی حدیث ہے وہ سب باطل ہے، مردود ہے۔ حالانکہ چاروں مذاہب کے ائمہ کے نزدیک داڑھی ایک مشت واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول یہ تھا کہ ظاہر ہونا، دکھ جانا کافی ہے۔ بعد میں آپ نے اپنے قول سے رجوع فرمایا، ان کے نزدیک بھی داڑھی ایک مشت واجب ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد ڈریسنگ کی بھی کوئی پابندی نہیں، وہ صاحب عورتوں کی بھی امامت کی اجازت دیتے۔ اچھا دلیل حدیث سے، اب تم عام آدمی ہو، ان کی بتائی حدیث اور اس کے خلاف حدیث، دونوں حدیثیں تو آپ کے پاس ہیں، نہ عربی پڑھنا آپ کو آتا ہے، یہاں تک بھی غنیمت تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھ گئے، جہاد کی منسوخیت کا فتویٰ دے دیا انہوں نے کہ جہاد منسوخ ہے، اور بھی بہت سارے نئے کام کرنے لگے۔ جب کرونا کا زمانہ آیا اور مسجدوں میں پابندی لگی تو ان صاحب نے ایک عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ کسی سے، ہمارے پڑوسی ملک والے نے ان سے سوال پوچھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟
تو بولے جو ملک کی اسمبلی ہے، ملک کا جو ایوان صدر ہے، وہاں پہ ایک شخص امامت کرے، گھر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، اس کو کنیکٹ کر دیا جائے، لوگ آن لائن نماز پڑھیں۔ اچھا، لوگوں کو اچھا لگتا ہے کیونکہ سختی ہٹا رہے ہیں، آسانی کر رہے ہیں۔ لوگوں کو سختی ذرا بھی پسند نہیں۔ جتنا دین سافٹ ہو جائے، جتنا دین آسان ہو جائے اتنا اچھا، جتنی سختیاں ختم ہو۔ سنتوں کی پابندی ہٹا دی، نوافل کی پابندی ہٹا دی، دعا کی پابندی ہٹا دی، ٹوپی کی پابندی ہٹا دی، ڈریس کی پابندی ہٹا دی، داڑھی کی پابندی ہٹا دی، 20 رکعت تراویح کی پابندی ہٹا دی، کئی ساری پابندیاں ہٹا دی۔ اب آسانی یہ ہے کہ آپ آن لائن بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر ان سے میں نے کہا کہ بھائی صاحب، ان کی ویب سائٹ پہ میں نے سوال پوچھا کہ یہ جو ملک کی سرحدیں ہیں یہ تو بندوں نے بنائی، اللہ نے تو بنائی نہیں، تو پھر آپ ہی کے ملک والے آن لائن پڑھ سکتے ہیں یا اس سے ہندوستان والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو وہاں سے جواب آ رہا، نہیں، پورے عالم اسلام اس ایک امام کی اقتدا کر سکتا ہے۔ یعنی امام ایک بیٹھا ہے ہم سے 4000 کلومیٹر دور، اس کا قبلہ اس طرف ہے، اس طرف ہے، اور میرا قبلہ اس طرف ہے۔ اچھا، اسی بیچ اگر لائٹ چلی گئی تو، اگر اسی بیچ نیٹ ورک اڑ گیا تو، اچھا اسی بیچ اگر امام صاحب کو لقمے کی ضرورت پڑے تو کروڑوں لوگ ایک ساتھ لقمہ دیں گے، امام صاحب لقمہ لیں گے کس کا؟ یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایک شخص جو لائبریری میں بیٹھا ہے اور دین کا عالم ہونے کا دعوے دار ہے، اور سامنے کتاب اللہ اور حدیث رسول رکھا ہے، اور وہیں سے غلط استدلال کر کر کے لوگوں کو سنا رہا ہے، اور لوگ اس کے استدلالات کو مان رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا محقق ہے تو جھوٹ کیسے بولے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ایک صاحب پیدا ہو گئے، تو وہ صاحب تھے، پہلے ان کا کام تھا پائپ بنانے کا، گٹر کا میں جا کر جو ہے پائپ وغیرہ درست کرنے کا، گھروں کے نلکے وغیرہ درست کرنے کا، پلمبر۔ لیکن دھندا چل نہیں رہا تھا، تو پھر ان کو بھی سوجا کہ یوٹیوب پہ چینل تو فری میں کریٹ ہوتا ہے، چینل بنا لیا، اور یہاں آ کر ایک ایسی بات کر دی جس سے 1400 سالوں سے امت کے کان آشنا نہیں تھے۔ تو جیسے اس نے گدھا حلال کہہ کر پورے دنیا کے اندر مشہور اور فیمس ہو گیا، انہوں نے بھی ایک نئی بات کر دی۔ اب اس کے بعد یہ فیمس ہونے لگے۔ پھر کیا تھا؟ کتابیں سامنے رکھی ہے، حدیث نمبر اور فلاں نمبر، فلاں کتاب فلاں حدیث، لوگوں نے ان کو ماننا شروع کیا، انہوں نے بھی نئے نئے مسئلے پیدا کیے۔ آخر میں یہ صاحب فرماتے ہیں، اگر میں اس دور میں ہوتا تو معاذ اللہ ابو بکر کی جگہ مجھے خلیفہ بنایا جاتا۔ اور لوگ اس پر بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب سوچو آپ کتنے سوشل میڈیا پہ مہلک امراض موجود ہے، کیسی کیسی خطرناک بیماریاں۔ ایک ہمارے ہی بمبئی کا فتنہ، لکنت زدہ، جو اردو کو اگل دے، ہندی کو چندی کر دے، آج کل پاکستان میں جا کے محقق اعظم بنا ہوا، جو یہ کہتا ہے اپنی سبھا کے اندر کہ معاذ اللہ غیر مسلم کو بھی قرآن ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اس قرآن کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ۔ جب قرآن کو بغیر وضو کے چھونا منع ہے تو بغیر غسل والا کیسے چھو سکتا ہے؟ اور آج تو ان کی ایک کلپ میں نے دیکھی کہ جتنے جانور ہیں سب کی پیشاب، سب کا لید پلید، جتنا لید ہے پیشاب ہے سب پاک ہے۔ کیسے کیسے لوگ، یہ صاحب کو بھی ہندوستان سے جب دیش نکالا دیا گیا تو اب یہ دوسرے ملکوں میں جا کر فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل انٹرنیٹ کے اوپر ایسے ایسے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں غلطی ہماری ہے کہ ہم انہیں سنتے ہیں، بھلے ہم ایک ناقد کی نظر سے سنتے ہیں، لیکن یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام عالم کا۔ میں نے بارہا مثال دے کر سمجھایا کہ چلتی ٹرین میں چڑھنا اور اترنا دونوں منع ہے۔ کس کے لیے؟ عوام کے لیے۔
اور ٹی سی جب بھی چڑھے گا چلتی ٹرین میں، جب بھی اترے گا چلتی ٹرین میں، چونکہ وہ اس کے نشیب و فراز کو جانتا ہے، اسے خطرے کے چانسز کم ہے۔ ایسے ہی علماء اگر بد مذہبوں کی کتابیں رکھیں یا ان کے بیانات سنیں تو وہاں سے وہ کچھ پکڑیں گے تاکہ لوگوں کو ان کے فتنے سے بچائیں۔ آپ کیسے غلطی پکڑو گے؟ چلو ایک مثال دیتا ہوں، گوگل پہ ٹائپ کرو آپ، نہیں ابھی مت کرو، فوراً گھر جا کر لینا یا مت کرنا، کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں۔ صحیح حدیث سے آپ کو جواب آئے گا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ بنا سورہ فاتحہ کے نمازیں نہیں ہوتی، اور جتنے حنفی مفتیان کرام ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز۔ آپ گوگل میں ٹائپ کریں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں، کرنے پر 1200 حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب ملے گا، امام ادریس الشافعی کا مذہب ملے گا، کرنے پر۔ نہ کرنے کی بھی بہت مضبوط دلیلیں ہیں۔ اب دونوں طرح کی دلیلیں دیکھیں گے۔ اچھا قربانی کو ٹائپ کرو، قربانی کتنے دن؟ 3 دن، 3 جواب آئیں گے، 1 دن کی قربانی، 3 دن کی قربانی، 4 دن کی قربانی، اور سب دلیل حدیث سے۔ اب تم کیسے فرق کرو گے کہ اس میں کون سا حکم منسوخ ہے، کون سا حکم کسی زمانے تک خاص تھا، کون سے حکم کے اندر تعمیم ہے یعنی حکم عام ہے؟ یہ تمیز آپ نہیں کر سکتے۔ آخر میں آپ کیا کرو گے کہ حدیثوں میں بڑا الجھاؤ ہے، حدیثوں کے اندر بہت ٹکراؤ ہے، اس لیے چلو حدیثوں کو چھوڑو، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں، اب ڈائریکٹ اس کو فالو کرو۔ پہلے سنیت سے ہاتھ دھویا، حنفیت سے ہاتھ دھویا، اب حدیث سے ہاتھ دھویا، اب قرآن پر آ گیا، لیکن ایک چوزا پیدا ہو گیا جس نے کہا قرآن کے اندر گرامر کی مسٹیک ہے۔ اچھا یہ کہاں پیدا ہوا؟ سوشل میڈیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ سوشل میڈیا سے نا بھائی، بات کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، تقریر تو میں اسٹیج پر کرتا ہوں، یہاں تو بات کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر کہ معاذ اللہ نبی پر قرآن اترتا، نبی صحابہ سے لکھواتے، اور جب صحابہ غلط لکھ دیتے تو نبی کو پتا نہیں چلتا، ثم معاذ اللہ رب العالمین اس کا مدلل اور مسکت جواب میں نے 24 منٹ اور 26 منٹ کی آڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر ڈال دیا ہے، اسے وہاں آپ سماعت کریں۔ یہ فتنہ بھی سوشل میڈیا پر، جن کا کام 4 شادی کے فائدے بتانا تھا، گھر کے اندر ریسیپی بتانا تھا، وہ لوگ جب ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے اور تقریر کریں گے تو خدا کی قسم بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب کون سی بھیا؟ ماشاءاللہ، روئے زمین پر نہ دیوبندی کا اختلاف، اہل سنت کا تو اختلاف ہی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کا اختلاف، نہ مرزا پلمبر کا اختلاف، نہ جاوید غامدی کے فالوورز کا اختلاف، کسی کا اختلاف نہیں کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب بخاری ہے۔ جس کتاب کو حضور نے اپنی کتاب فرمایا ہو کہ یہ میری کتاب ہے، اور جس کو لے کر یہ غیر مقلد گوگل کے مقلد بہت اچھل کود کرتے ہیں، یہاں سے دکھاتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہاں سے دکھاتے ہیں رفع یدین کرنا، بخاری لے کر اچھلتے ہیں۔ ذرا ان کالج کے لونڈوں سے پوچھو کہ تمہارا جو کچھ علم ہے یہ تو گوگل کی دین ہے، اور جتنا کچھ ان کا مبلغ علم ہے یہ سب انٹرنیٹ کے واسطے سے ہے۔ اگر 8-10 دن کے لیے گوگل کی سروس بند ہو جائے تو سارے غیر مقلد یتیم ہو جائیں گے۔ ایک دم پکی بات کہہ رہا ہوں۔ ایک صاحب مجھ سے مناظرہ کرنے لگے بہت زور سے، ان کو آ گیا تھا رات میں 4 بجے، تو ہم نے کہا حدیث بولے، ابھی رکو دکھاتا ہوں انٹرنیٹ سے نکال کر۔ تو ہم نے کہا بے گدہ الذی، صحابہ انٹرنیٹ سے حدیث لیتے تھے کہ رسول اللہ سے لیتے تھے؟
बताओ, यानी अगर गूगल की सर्विस बंद हो जाए तो जितने ये फोकटिया हैं गैर मुकल्लिद, ये तो बेचारे बिल्कुल मर जाएंगे, यतीमुल इल्म हो जाएंगे। बहरहाल उसी बुखारी के अंदर अल्लाह के महबूब आजम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस की रिवायत है कि हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन, कि अल्लाह ताला क़यामत से करीब जब उम्मत में फितने उठने लगेंगे और इतने फितने उठेंगे कि लोग हाथ में अंगार रखना तो आसान होगा लेकिन दीन पर चलना मुश्किल होगा। लोग कब्रों के पास जाकर तमन्ना करेंगे, ऐ काश इस कब्र में बजाय इस मुर्दे के मैं होता। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उस जमाने में अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि सीनों से इल्म को निकाल ले, यानी रात में अल्लामा सोया है तो सुबह वो अजहल उठेगा, रात में हाफिज सोया है तो सुबह उसका कुरान निकल गया। नहीं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला क़यामत से करीब सीनों से इल्म को नहीं निकालेगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़बज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। अभी 2-4-10 सालों में कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात हमसे रुखसत हो गई, कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात कि जिन पर इल्मो फन्नास करता था, जो अपने जमाने में तकवा व तहारत की बुलंद मंजिलों पर फाइज थे, जो उलूमे कुरान और सुन्नत के जामे थे, माहिर थे, जिनसे बड़े बड़े उलमा रुजू करते थे, जैसे हमारे शेख आजम वारिस उलूमे आला हजरत हुजूर पुरनूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला। अब जब ये उलमा उठा लिए जाएंगे तो उम्मत बहुत बड़ी है और भोली है और लोग अल्लाह और रसूल से अकीदत रखते हैं। अब जो भी बहरूपिया आएगा चुग्गा पहनकर, इब्ने रुश्द ने एक बहुत अच्छी बात कही है, लोगों को अगर बेवकूफ बनाना है तो मजहब का लिबास पहन लो। मेरे देखने में एक साहब जो पंचर बनाते थे, अब बाकायदा अपनी आईडी पर 12-13 साल पहले पंचर बनाने की फोटो भी रखी, खुद रखी। अच्छा, अल्लाह ताला इनको इन्हीं के जरिए जलील करवाता। फिर उसके बाद पंचर की दुकान चल नहीं रही थी तो किसी से इन्होंने पूछा, भाई मैं क्या करूं कि मेरा काम चले, दाल रोटी चले, बाल बच्चों का पालन पोषण हो। तो लोगों ने कहा आजकल बाबागिरी बहुत ज्यादा फार्म में है और हर आदमी परेशान है, सबको दुआ तावीज चाहिए। कुछ लोग तो खुद ही सरापा तावीज मालूम पड़ते, नीचे से ऊपर तरह तरह के धागे, तावीज, कड़े और अंगूठियां और ये वो। याद रखो, अल्लाह के हबीब के सामने एक सहाबी आए जिनके हाथ में कड़ा था। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, कड़ा है ताकि मेरी बीमारी दूर हो। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ये तेरी खाम ख्याली है, ऐसे कड़ों से कोई बीमारी दूर नहीं होती है। अगर तेरा एतकाद इसमें पक्का हो जाए तो तेरा ठिकाना जहन्नम बनेगा। सरकार ने उसे निकाल कर फेंक दिया। देखो, अल्लाह के महबूब आजम अलैहि सलाम जब इजाजत नहीं दे रहे हैं तो किसी भी बाबा का दिया हुआ कड़ा हो या धागा हो या नाड़ा हो, बांधने की इजाजत नहीं है। बहरहाल अब वो साहब पंचर बनाते बनाते अब करना क्या है, थोड़ा सा हुलिया चेंज करना है, थोड़ा कपड़ों के ऊपर खर्च करना है, अजीबो गरीब कपड़े चमकदार पहनने हैं और मोटे मोटे तस्बीह की माला डालनी है और बकलोली करना है, कुछ भी एंटिक बात करना है, कुछ भी नया बोलना है। तो नया क्या बोलूं, सहाबी पे भोंक, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। किसी ने किसी से पूछा बड़ा बनने के लिए क्या किया जाए, उसने कहा बड़ों पे कीचड़ उछाला जाए। अब बताओ, एक पंचर बनाने वाला जब इस लाइन में आया, लंबे लंबे बाल छोड़ लिए, मोटी मोटी तस्बीह की माला पहन ली, हरे कपड़े पहन लिए, 10 उंगली में 20 अंगूठी डाल दी और पीरी मुरीदी शुरू कर दी और सहाबी रसूल पे भौंकना चालू किया। इतना बड़ा बाबा बना कि लोग हमारे मुकाबले में उसको मुनाजिर बना कर लेकर आ गए। माज़अल्लाह।
یعنی جہاں ہم نے 18 سال مدرسے میں کھپائے، ہمارے مقابلے میں مناظرہ کرنے کون آ رہا ہے؟ ایک پنچر بنانے والا بابا آ رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سوشل میڈیا کی معرفت سے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قرب قیامت جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علماء کی جگہ عالم جیسے دکھنے والے لوگ، وہی ڈریسنگ ہوگی، یہ لوگ میدان میں آئیں گے، اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جخال۔ حدیث کے اس ٹکڑے پر خاص توجہ رکھیں۔ نبی فرماتے ہیں قرب قیامت جب اللہ علماء کو اٹھا لے گا اور جب کوئی عالم نہیں بچے گا، حتی اذا لم یبقی عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جخال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ اور حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاہلوں نے چینل کھول رکھے ہیں، خانقاہیں کھول رکھی ہے، اسلامک اسٹڈیز سینٹر کھول رکھے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ داڑھی دیکھ کر، ان کا باقاعدہ عمامہ دیکھ کر، جبہ قبہ دیکھ کر، ان کی فصیح و بلیغ اردو دیکھ کر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت قابل ہے، لیکن خدا کی قسم یہ خود گمراہ ہے، تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جائیں گے، یہ خود جاہل ہوں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ چلو ہم تو بامبے میں رہتے ہیں، یہاں تو ہر فرقے کے لوگ مل جائیں گے، آپ تھوڑے موڑے 1 2 4 10 20 کی تعداد میں، لیکن بمبئی میں مل جائیں گے، اور ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ کو چین سے نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کو نیاز فاتحہ کے اندر رکاوٹیں ڈالیں گے، آپ کے رسومات اہل سنت کے لیے آپ کے ذہن میں خلل پیدا کریں گے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اب بیچارہ اگر سنی عالم کے رابطے میں رہتا تو گمراہ ہوتا، اب اس کو گھر بیٹھے بیٹھے لگتا واقعی کوئی دلیل نہیں۔ ارے اگر مان لے تیرے امام کے پاس جواب نہیں تھا تو کلیم حنفی ہے نا بمبئی میں، قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی۔ اچھا چل بھائی مجھے بھی نہیں آیا تو ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے کہ نہیں؟ مفتی ساجد صاحب ہیں، مفتی نعیم الحق صاحب ہیں، مفتی نعیم الدین ازہری صاحب ہیں، اور سارے صاحبوں کے صاحب ہمارے حضرت مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہ، ان کے پاس چلا جا۔ تو اتنے جلدی ہمت کیسے ہار گیا؟ اب تو سوشل میڈیا پہ کمنٹ بازی کر رہا اور تو کہے کہ عالم تیرا آ کر ساتھ دے، تو کبھی کبھی آدمی مصروف ہوتا ہے، جواب نہیں دے پاتا۔ اتنے جلدی ہار مت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلائل کے میدان میں ہم بریلویوں کو اتنا مضبوط کیا ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم میں خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں، قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال ہم سے مناظرے کے میدان میں جیت ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت نے ہم سے دیگوں میں پیسے نہیں ڈلوائے، نعرے نہیں باندھے، چادریں نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں علم کا ہتھیار دیا ہے، فتاوی رضویہ دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر علماء اسے مطالعے میں رکھیں اور اس نہج پر بات کریں تو کوئی ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، تم انٹرنیٹ ہی پہ بحث بازی کرو گے، عالم کے پاس آؤ گے نہیں، اور جب جواب نہیں دے پاؤ گے تو سمجھو گے کہ اہل سنت کا یہ عمل خلاف سنت ہے۔ نہیں، اور ایسے ذہن خراب کرنے والے بہت پہلے کی بات ہے، فراغت کے بعد میری ہلکی ہلکی داڑھی آئی تھی، کرلا میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا، تو 2-4 جوکر نائک کے فالوور انگریزی سوٹ بوٹ میں لونڈے مسجد میں گھسے اور مجھے کوئی عام سا بندہ سمجھ لیا۔ آنے کے بعد سلام دعا، پھر کہنے لگے ماشاءاللہ آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں اور ماشاءاللہ آپ نماز کے پابند ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے اگر ایک مسلمان نماز کا پابند ہے؟ بولے بات وہ نہیں، بات دراصل یہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ ہو، کہ پتا ہو آپ کو فلاں کی قبول ہوتی فلاں کی نہیں؟
بولے نہیں نماز تو وہ قبول ہوگی نا جو مدنی، آپ تو کوفی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ بولے ہاں یہ کوفہ والی نماز ہے، مدینے والی نہیں، آپ کو مدینے والی سیکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ایک کام کرو، نہ تو میں مدینے کا ہوں نہ کوفہ کا، میں کرلا کا ہوں، مجھے کرلا والی نماز سکھا۔ تو بولے مولانا آپ نہیں سمجھے، یہ ابو حنیفہ والی نماز۔ تو میں نے کہا ابو حنیفہ نے گھر سے دین بتایا؟ ابو حنیفہ نے تو اللہ رسول کی بات بتائی ہے نا۔ بولے نہیں مولانا، وہ حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کرتے تھے اور دین گڑھتے تھے معاذ اللہ، اور وہ تو حدیث جانتے بھی نہیں تھے، فقط 3 حدیث ان کو یاد تھی۔ کتنی؟ 3۔ تو میں نے کہا شکر مناؤ بیٹا، ان کو 3 ہی حدیث تھی یاد تھی، تو تم 1300 سال تک نکلے نہیں، انگریزوں کے زمانے میں 14ویں صدی میں پیدا ہوئے۔ اگر ان کو 4-5 حدیث یاد ہوتی تو قیامت تک تم باہر ہی نہیں آتے۔ بولے مولانا آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں نے کہا میں سب سمجھ رہا ہوں، میں حنفی مذہب کا متبع ہوں، فالوور ہوں، حنفی مذہب کے مطابق ان کی جو ہدایات ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آ گئی ان کی رگے خباثت پھڑک گئی، کہا مولانا آپ حنفی ہیں محمدی نہیں، آپ حنفی ہیں محمدی نہیں۔ کتنا چتر ہے دیکھو، حنفی کو محمدی سے لڑا رہا، اور ایسے ہی سوال بھولے بھالے لوگوں سے کرتے۔ جب دیکھتے یہاں ہاتھ باندھا، بڑے پیار سے آئیں گے، سیر پہ ہاتھ پھیریں گے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں گے، خرچہ بھی دے دیتے، بے روزگار ریچارج بھی مار دیتے، ہاؤس پورٹ بھی دے دیتے۔ بھائی آفس میں بیٹھو میرے بھائی، ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ تو نماز پڑھتے ہیں، عتیب بھائی ماشاءاللہ چہرے پہ سنت ہے آپ کے، لیکن اگر یہی نماز رسول اللہ والی ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ بولے ابھی وہ جو آپ یہاں ہاتھ باندھے تھے وہ کہیں لکھا ہے تو دکھا دو، ہم تو دلیل کے محتاج ہیں۔ تو اب یہ پھٹ سے پوچھیں گے جو تم نے یہاں باندھا تھا اس کا کیا ہے؟ نا بولے حدیث میں، اب حدیث کھول کے دکھا دے۔ اب اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، ارے باپ رے باپ، ڈائریکٹ حدیث دکھا دیا اس نے۔ بتاؤ یہاں ہاتھ باندھنے کی دلیل، زور سے آمین چلانے کی دلیل، اور پیر اتنے پھیلا لو کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے، ساری دلیلیں دکھا رہا، ساری دلیلیں دکھا رہا، حدیث سے دکھا رہا۔ اس کا مطلب یہ صحیح ہے۔ لیکن خدا کی قسم اگر تو اس وقت اپنے عالم کے پاس آ جاتا اور رابطہ کرتا کہ حضرت فلانا شخص مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، خدا کی قسم تیرے ایمان کا طوطا اڑنے سے بچ جاتا۔ کئی لوگ صرف اس چکر میں یہ دیکھ کر، ظاہری معاملات دیکھ کر ان کی طرف چلے گئے ہیں۔ بہرحال بہت ساری حدیث وغیرہ دکھائیں گے، بڑی پیار سے بات کریں گے، اور اس کو عزت دیں گے جس کی گلی میں عزت نہیں، اور خاص طور سے جس کی گھر میں عزت نہیں۔ ماں 1 درجن کیلے منگانے کے بعد گنتی ہے 12 ہے کہ نہیں، اس کو یہ لوگ زیادہ عزت دیں گے۔ آئیے بیٹھیے، چائے پیجیے نا، ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آفس ہے، ماشاءاللہ آتے رہیے، دیکھیے کتنی ساری کتابیں مطالعہ کرتے رہیے۔ مدرسے میں گیا نہیں، کچھ پڑھا نہیں، ڈائریکٹ بخاری لے گا تو بیڑا غرق نہیں ہوگا، خدا کی قسم بیڑا غرق ہوگا۔ جب ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھے گا تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے کتنوں کا بیڑا غرق ہوتے ہم نے دیکھا۔ قرآن میں ہے کلا سوف تعلمون، پیر صاحب پڑھ رہے ہیں کلا پورا صاف کرو معاذ اللہ رب العالمین۔ مہاراشٹر میں کلا کہتے ہیں گال کو، اور واقعی میں ایک پیر نے صاف کیا اور ہم نے پوچھا تو بولے قرآن میں کلا سوفا، کلا پورا صاف کرو۔ یہ ہے علماء سے قرآن نہ سمجھنے کے نقصانات۔ تو بہرحال یہ صاحب اب جو 4-5 تھے تو میں نے کہا نہیں آج تو تمہارا بخار میں اتار کے ہی رہوں گا، غلطی سے تم نے غلط آدمی کو پکڑ لیا، بیٹھ۔ اب بیٹھ گئے تو میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بولے آپ حنفی ہیں محمدی نہیں۔ میں نے کہا دونوں الگ ہوتا، بے وقوف، کسی مہاراشٹرین سے تم کہو گے تم مہاراشٹرین ہو، انڈین نہیں۔ ارے جاہل جو مہاراشٹرین ہوگا وہ لازماً انڈین ہوگا۔ مہاراشٹرین چھوٹی نسبت ہے، انڈین بڑی نسبت ہے۔ جب وہ چھوٹی نسبت سے وابستہ ہے تو بڑی نسبت تو اپنے آپ آ گئی۔ خدا کی قسم جو حنفی ہے وہ حقیقت میں محمدی ہے۔ اچھا چلو ایک نکتہ میں آپ کو دے رہا ہوں جو اس سے پہلے کسی عالم نے نہیں دیا ہو۔ یہ اہل حدیث، جوکر نائک کے فالوور یا انجینئر کے فالوور یا گاندھی کے فالوور، یہ جتنے بھی آزاد خیال لبرل لوگ ہیں نا، جو اقتداء نہیں کرتے، تقلید نہیں کرتے، کسی کو فالو نہیں کرتے، خود سے حدیث قرآن پڑھنے کا ان کو شوق آیا، ان کو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے قرآن اور فقہ کے معاملے میں جس صحابی پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، وہ صحابی ہیں جن پر حضور نے اعتماد کیا ہے اور صحابہ کو قرآن سیکھنے کا حکم دیا عبداللہ ابن مسعود سے۔ کوفہ کی سرزمین پر عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے اور تقریباً 1500 صحابہ آئے۔ جب حضرت مولائے کائنات کوفہ میں آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے میدان بھر گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، تم نے تو کوفہ کو دارالحکمت بنا دیا ہے، دارالعلم بنا دیا ہے۔ سوچئے رسول اللہ سے علم حاصل کرنے والے، تزکیہ نفس کروانے والے، تصفیہ قلب حاصل کرنے والے، قرآن و سنت کا علم لینے والے کون؟ عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں آتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کے مشہور شاگرد ہیں علقمہ۔ علقمہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے علم لیا۔ علقمہ کے مشہور شاگرد ہیں ابراہیم نخعی۔ ابراہیم نخعی تابعی بھی ہے، ان سے علم حاصل کیا۔ حماد نے جو کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود کی وہ گدی جو رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے ملی تھی، اس پر حضرت حماد بیٹھے۔ حضرت حماد نے سارا علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس گدی پر بیٹھ کر 12,93,000 مسائل حل کیے ہیں۔ کوئی غیر مقلد آن لائن میرا بیان سن رہا ہے اور اسے مذہب حنفی کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف لگتے ہو تو میں اسے موقع دیتا ہوں، میرے گھر قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں اینی ٹائم کبھی بھی آ جائے اور مجھ سے ڈیبیٹ کر لے۔ الحمدللہ میں مذہب حنفی کی حقانیت کو قرآن و سنت سے ثابت کروں گا۔ بہرحال حضرت حماد کے شاگرد کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم نے 40 مجتہدوں کی ٹیم تیار کی، مولویوں کی نہیں، حافظوں، قاری، مفتیوں کی نہیں، مجتہدوں کی۔ اور جب وہ 40 لوگ درجہ اجتہاد پہ پہنچے، ایک نکتہ دے رہا ہوں ذرا غور سے سنیے، کیونکہ میرا عنوان ہے سوشل میڈیا کے مفتیوں کا رد۔ امام اعظم نے جب 40 لوگوں کو اتنا پڑھایا کہ وہ مجتہد بن گئے، پھر جب کوئی نیا مسئلہ آتا تو امام اعظم اسے اپنے شاگردوں پہ پیش کرتے۔ سب کی اتفاق رائے کے بعد جب وہ مسئلہ ڈکلیئر ہوتا ایسا ہے، تبھی وہ فقہ حنفی کا مسئلہ بنتا۔ امام شافعی نے اجتہاد کیا تو کسی کو چیک نہیں کروایا، امام مالک نے اجتہاد کیا تو چیک نہیں کروایا، امام احمد بن حنبل نے اجتہاد کیا تو چیک نہیں کروایا۔ ایک لونڈا جو پان پٹی پر بیٹھ کر پان کو چونا لگاتا ہے، سعودیہ جا کر آیا، دماغ خراب ہو گیا، اب لوگوں کو دین میں چونا لگا رہا ہے اور کہتا امام ابو حنیفہ حدیث نہیں جانتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے، ان کے مسائل حدیث و قرآن کے خلاف ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں ڈاکٹر کوئی چٹھی دے اور دوا لکھ کر دے میڈیکل سے لو، تم کسی چپل سینے والے موچی کے پاس جاؤ، حضور یہ بتائیے یہ دوا مجھے کھانی چاہیے کہ نہیں، اور موچی کہے بے وقوف یہ کیا لکھا ہے علول جلول، پہلے تو لکھا صحیح نہیں ہے، دوسری بات اگر یہ دوا لے گا یہ موٹی موٹی گولی کھا کے حلق میں پھنس جائے گی، تیری موت ہو جائے گی، تم مت کھا اسے۔ اب تم شور مچانا شروع کر دو کہ دیکھو فلانے محلے کے نکڑ پہ بیٹھنے والے موچی صاحب نے کہا ہے ڈاکٹر کا یہ نسخہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ڈاکٹر کی چٹھی کو موچی سے چیک کروایا جاتا ہے یا ڈاکٹر سے؟ اچھا ادھر والوں کا کچھ اختلاف معلوم ہوتا ہے، پوری شدت کے ساتھ قوت کے ساتھ آواز نہیں ہے، بھائی ڈاکٹر سے ہی چیک کروایا جاتا ہے۔ ہاں اب بتاؤ جن کو گزر کے 14 صدیاں ہو گئی، امت کے بڑے بڑے اکابر جن کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، غریب نواز جیسا سلطان الہند جن کے مقلدوں میں ہے، داتا گنج بخش جیسا جن کے مقلدوں میں ہے، بڑے بڑے ائمہ محدثین نے جن کی تقلید کا پٹا ڈالا، ان کے مسائل 14 صدیوں کے بعد ایک سعودی ریجنٹ کو جو بھوجپوری عربی بول رہا ہے اس کو غلط نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اب قیامت ہی کا انتظار کرو، کیا کرو جب ایسے محقق لوگ پاجامہ لوگ پیدا ہو جائے۔
सुनो, इमाम आजम हिजरी 80 में पैदा हुए, मैक्स टू मैक्स, इसके बाद कोई रिवायत नहीं। हिजरी 150 में विसाल हुआ, और जिस रात विसाल हुआ उसी रात इमाम शाफी पैदा हुआ। इमाम आजम मुज्तहिद हैं, मुज्तहिद। उनके 12,93,000 मसाइल को उनके बाद इमाम मालिक ने गलत कहा नहीं, इमाम शाफी ने गलत कहा नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल ने गलत कहा नहीं। अरे बेवकूफो, मुज्तहिद का मसला मुज्तहिद चेक करता है, ना तू मुज्तहिद है ना मुकल्लिद है, तो तू तो तीसरी जेंडर। एक मस्जिद में होता इमाम, एक होता मुक्तदी, तीसरा कौन होता? उंगली करने वाला। ये उंगली करने वाला है। तुझे हक किसने दिया? बोले वो मासूम नहीं थे, तो तू मासूम है। वो महफूज थे, अगर मासूम नहीं थे तो महफूज थे। तेरी क्या हैसियत है? बहरहाल अब ये साहबों ने हमसे कहा आप हनफी है, मोहम्मदी नहीं। तो मैंने सदरे इल्म बताया कि रसूलुल्लाह से इल्म लिया अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने, उनसे लिया, भूल गए, अलकमा ने उनसे लिया, इब्राहिम नखई रहिमहुल्लाह ने उनसे लिया, हम्माद ने उनसे लिया, इमाम आजम से लिया इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी ने, जो इमाम शाफी के सौतेले अब्बा भी हैं और उस्ताद भी हैं। और इन्होंने ही मज़हब हनफी को मुदव्वन किया, मुबव्वत किया, मज़हब हनफी को जमा किया। कहाँ है आपका ज़हर? फ़िक़्हे हनफी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से चली, फ़िक़्हे हनफी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से चली और मोहम्मद बिन हसन शेबानी पर खत्म हो गई। ये शुरू से आखिर तक, ए से जेड तक, अलिफ से या तक, पूरी के पूरी फ़िक़्हे हनफी, फ़िक़्हे मोहम्मदी। आई समझ में बात? अरे हदीस तुम यार कपड़ा बेचने वालों को दिखाओगे, हदीस तुम पकौड़ी तलने वाले को दिखाओगे, चाइनीज बनाने वाले को दिखाओगे, ओला चलाने वाले को दिखाओगे, हदीस में आता है। हमने सऊदी में नहीं देखा। अच्छा, सऊदी जो पैगंबर तशरीफ लाए हैं आदम से रसूल पाक तक, उनमें से किसी पैगंबर का नाम सऊदिया है क्या? अल्लाह ने जितनी किताबें आसमान से उतारी उसमें से किसी किताब का नाम सऊदिया है क्या भाई? जो 4 मज़ाहिब है उनमें से कोई मजहब का नाम सऊदिया है? या जो हदीस की 6 सही किताब है उनमें से किसी किताब का नाम सऊदिया? बकलोल, जब हमारी बारी आती है तो सही हदीस, और अपनी बारी आती है तो सऊदी में नहीं देखा। अरे न देख सऊदी, हमने सऊदी वालों का कलमा थोड़ी पढ़ा है, हमने उन यहूदियों का झुट्टन खाने वालों का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने अल्लाह के महबूब आजम का कलमा पढ़ा है। हमारे लिए दलील है कुरान, हदीस, इजमा और कयास, सऊदिया दलील नहीं है। अजीजान मोहतरम, इस तरह इंटरनेट की मार्फत से लोग दीन सीख कर, देखो अच्छे खासे सुन्नी बच्चे मिर्जा को सुन रहे हैं, मिर्जा इंजीनियर। मैंने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह फरमाता है लोगों पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें पता ना। मेरे ख्याल से अगर कल आपको घर का काम निकालना हो, बनाना हो, तो आप एक काम करें, मोहल्ले में जो डिस्पेंसरी है डॉक्टर साहब जाएं, खैर खैरियत पूछें, बोले हजरत स्टेटमेंट दे, मुझे घर बनाना, कितना सलिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कैसे चैनल लगेगा। आप कहेंगे कैसी बहकी बातें कर रहे हो मौलाना, घर बनाने का काम इंजीनियर करता है कि डॉक्टर करता? अच्छा, डॉक्टर करता है। अच्छा, आप किसी फिजिशियन के पास जाएं कि भाई मेरी दांत में बहुत दर्द हो रहा है, तो कहेंगे भाई मैं फिजिशियन हूं, सर्दी बुखार का डॉक्टर हूं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं। आपको मालूम है दांत में भी जो स्पेशलिटी है ना 20 किस्म की है। कितनी? जो एक वाला है ना वो दूसरे का इलाज नहीं करता, दाढ़ वाला दांत का नहीं करता, दांत वाला मसोड़े का नहीं करता, उसमें भी 20 किस्म की खुसूसियात है। आप सोचिए दुनियावी मामलात में आप अहले फन से रुजू करते हैं, क्या हदीस कुरान लेने का कोई मखसूस जरिया नहीं है? हदीस और कुरान मालूम करने के लिए मखसूस लोग नहीं है, किसी से भी आप दीन लोग। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबई हैं जिन्होंने 500 सहाबा की जियारत की। कितने? आप सही मुस्लिम के मुकद्दमे में उनकी रिवायत देखें, उनकी रिवायतें मौजूद हैं। उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मैं कुरान सुनाना चाहता हूं। गौर से सुन लो,
حاضرین بزم اچھے سے گرا باندھ، تو آپ نے چہرے انور کو پھیر دیا۔ ایک شخص آیا، حضور میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، انہوں نے چہرے کو پھیر لیا، تو لوگوں نے کہا حضور حدیث و قرآن سنانے والے سے آپ چہرہ پھیر رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں مجھے حدیث و قرآن سننے میں کوئی عار نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حدیث و قرآن سنانے کے بعد اس میں یہ لوگ کوئی اپنی ایسی بات گھسیڑ دیں گے جس میں میں فرق نہ کر پاؤں اور ان کی بات اچھی لگے، دل میں بیٹھ جائے، مزید باتیں میں ان کی سنوں اور راہ حق سے میرا قدم ڈگمگا جائے۔ اس لیے بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا۔ سن لو، جیسے گھوڑے کو دو پٹیاں باندھی جاتی، باندھ لو، صرف ایک ہی پر نگاہ رکھنا ہے، یکدر گیر، محکم گیر، صرف اور صرف مسلک اعلیٰ، کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کتنا بڑا جھاپک جھوا داڑھی رکھے، کتنا بڑا فیض العلوم ہو، کتنا بڑا عین قاف گاڑھا گاڑھا بولتا ہو، بڑے بڑے سیمینار سے خطاب کرتا ہو، یا فارم کے مرغیوں کی طرح لال رومال لگا کر آیا ہو، کچھ بھی ہو، کتنا بھی قابل ہو، ہمیں نہیں سننا۔ ہمیں اپنے منہج پر قائم رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر، اور اپنی ہی جماعت کے علماء کو سننا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بچے انجینئر کو فالو کرتے کرتے اب رفع یدین کر رہے ہیں۔ رفع یدین وغیرہ یہ تو مسائل ہیں نماز وغیرہ کے، ان کی جراتیں اتنی بڑھ گئی کہ صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں، اور پھر وہ پیر صاحبان بھی، خانقاہوں کے وہ لوگ بھی جو بڑے بڑے بزرگوں کی نسبتیں لگا کر خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چرسی گنجیڑی مریدوں کے اندر صحابہ کی جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خاص مخصوص صحابہ کو لوگوں کی نظر میں کمتر بتاتے ہیں، اور اہل بیت پاک کی وہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ خود اگر اہل بیت پاک موجود ہوں تو اس تعریف کو وہ پسند نہ کریں۔ اللہ کی قسم، ایسا کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو؟ لیکن ہر ایک کی محبت کا ایک درجہ ہے، ایک حد ہے، ہر ایک سے اسی حد میں محبت کی جائے گی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ان گنجیڑی مریدوں کے، ان گنجیڑی پیروں کے جو مریدین ہیں، راتوں میں 12-1 کے بعد گلی محلوں میں کھڑے رہ کر شیعہ ذاکرین کے اسٹیٹس سنیں گے، شیعہ ذاکرین کے نوحے سنیں گے، مرثیے سنیں گے، اور صحابہ کرام پر بھونکیں گے۔ ان کو یہ جرات کیسے مل رہی ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ انجینئر نے ان کو پڑیا تھما دی دلیل۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے، یہ سوشل میڈیا کے جتنے مفتی نہ کبھی سامنے نہیں آتے۔ ایک غلطی سے آ گیا تھا 150 مناظرے والا، ایک غلطی سے آ گیا تھا 2 مالا ٹوپی پہن کر، اور سمجھے ہم ایسے دھونس جمائیں گے تو وہ سامنے جو بیٹھا ہے مفتی ڈر جائیں گا، کیونکہ ہمارا ٹوپی بڑا ہے۔ لیکن تم کو نہیں معلوم، سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا۔ غبارے میں سوئی ٹوچ دو، ساری ہوا نکل جائے گی۔ ہم سے بقراتی کرو گے؟ تو بقرات صاحب آ گئے اور پہلے ہی فرما رہے ہیں میں نے 150 مناظرے کیے ہیں۔ ماشاءاللہ، کوئی ڈپلوما لے کر؟ اب ایسے ہی ڈپلوما؟ اچھا، مرزا انجینئر، کتابیں سب رکھی، مرزا کا فالوورز آن لائن سن رہے ہوں گے اور بڑی دعائیں دے رہے ہوں گے مجھ کو، اور آج کل تو ڈھولک پارٹی بھی مجھے بڑی دعاؤں سے نواز رہی ہے۔ بہرحال مرزا انجینئر کے سامنے کتابیں سب رکھی، پڑھتا ایک کو کتاب دیکھ کر نہیں۔ کوئی دکھا دے کہ مرزا نے کتاب کھول کر پڑھا، وہ پہلے رٹا مار لیتا اردو میں، اس کو عربی آتی جاتی ہے۔ اچھا، کمرے میں بیٹھ کر بیان کرنا، دنیا میں فتنہ پھیل رہا، کسی عالم کے سامنے آنا نہیں۔ نہ مرزا انجینئر کبھی سامنے آئے گا، نہ ڈاکٹر طاہر نجیس الپادری سامنے آئے گا، نہ جاوید غامدی آئے گا، نہ شیخ محمد آئے گا۔ ابھی ایک نیا نکلا شیخ محمد، جو صرف اور صرف قرآن کو فالو کرتا، اس کے علاوہ کچھ فالو نہیں کرتا، کچھ نہیں فالو کرتا۔ خدا کی قسم کیسے کیسے گمراہ لوگ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں اس کے ماننے والے ممبئی میں ہو گئے۔ اچھا، پھر اور ایک فتنہ ہے۔ اچھا، زیادہ تر فتنوں کی سرزمین وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ ایک صاحب مر گئے، واصل جہنم ہو گئے، جو اپنے آپ کو رب الارباب کہتے تھے، یعنی سارے ربوں کا پالنے والا، گوبر شاہی، گوہر شاہی۔ اس کی فوٹو چاند میں آئی تھی، بولتے ہیں خانہ کعبہ میں آئی تھی معاذ اللہ۔ اب اس کا جو پرچارک ہے، مبلغ ہے، یونس الگوہر،
यूनुस अल गोहर वो बैठा हुआ है कहीं तो बैठा किसी कंट्री में, सोशल मीडिया के मारिफत हिंदुस्तान में लोग गोहर शाही की फोटो सामने रखकर उसे सजदा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। देखो अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल से मैं नहीं रोक रहा हूँ। आप सोशल मीडिया पे फॉलो करो, अपने मसलक के उलमा को करो, जो अपने मसलक के व्हाट्सएप चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक के पेज है, मसलक के आला हजरत वालों के, सिर्फ उन्हीं को देखो। आप गलती से भी सामने आ जाए तो भगाओ, एक बार देखोगे वो यूट्यूब वाला बार बार लाता रहता है। चलो थोड़ा देख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कोई वाटर प्रूफ ईमान है तेरा, ब्लड प्रूफ ईमान है तेरा, तेरे ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा? माज़अल्लाह, इमाम फखरुद्दीन राजी रहिमहुल्लाह के पीरो मुर्शिद इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहिमहुल्लाह को शैतान ने बवक्ते वफात खुदा के वजूद पर दलील मांगी। जितनी दलील वो देते वो सबको काटता, जितनी दलील देते सबको काटता। आखिर में उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद की तरफ तवज्जो लगाई तो पीर ने कहा ये कह दे मैं अपने रब को बगैर किसी दलील के मानता हूँ। जब उन्होंने ये बात कही तो शैतान पसपा होके नामुराद खार होकर भाग गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ईमान का तोता उड़ने में देर नहीं लगेगी। खुदा की कसम कब ईमान उड़ जाए। सोशल मीडिया के मुफ्तियों को मत फॉलो करो, सुनते सुनते बात अच्छी लगेगी। मैं देख रहा हूँ अच्छे खासे सुन्नी नौजवान, कोई हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद, कोई किसका मुरीद, कोई किसी तंजीम से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन उलमा के रास्ते में नहीं है। घर बैठे दीन सीखने का शौक लगा हुआ है। इंजीनियर को सुनते सुनते फिर धीरे धीरे टोपी उड़ गई। मॉडर्न इस्लाम है, आजादी हदीस में नहीं है, सही हदीस में नहीं है, इसकी रवायत मौजूद नहीं। इतना इस्लाम को आसान आसान आसान। अब तो एक साहब ने नमाज ही का इनकार कर दिया, तरावी का, नमाज तरावी का। अच्छा, नमाज के इनकार करने वाले पीर लोग भी हैं जो खाने काबा में पढ़ते हैं, कुछ दिल की पढ़ते हैं। याद रखो, जरूरियाते दीन में से किसी चीज का इनकार कुफ्र है। क्या है? और तावीले बातिल भी कुफ्र है, यानी वो माना बयान करना जो मुतवातिर के खिलाफ। कुरान में जहां भी नमाज का लफ्ज आया उससे मुराद पंजवक्ता नमाज है। अब कोई कहे नहीं इससे मुराद खिलाफत है, इससे मुराद दुआ है, इससे मुराद इस्तिकामत फी दीन है, खुदा की कसम वो भी काफिर है। जो माना और मफहूम मुतय्यन हो चुके हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो गरज के इस तरह दीन समझाने वाले भी मौजूद हैं। अब लोग घर में बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, अब सुनते सुनते बातें अच्छी लगती है। इनके पास हक व बातिल, सही गलत को का फर्क करने की कोई इल्म ही नहीं इनके पास। ये तो पूरी तरह डिपेंड है ना सामने वाले पर, उसकी बातें अच्छी लग रही, दिल में घर कर रही, फिर धीरे धीरे रफा यदैन, टोपी गायब, टांगे थोड़ी चौड़ी होते 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 ये 10 लोग खड़े होते हैं इस सफ के अंदर, 5 लोग आ जाए तो छठे की गुंजाइश नहीं। आसानी आसानी डिस्काउंट, फिर तरावी को हाफ करेंगे, बाद में पूरी माफ करेंगे, बाद में पूरी माफ करेंगे। और माज़अल्लाह वो जो डिप्लोमा वाला आया था वो तो कहता है कि तरावी पढ़ने वाले काफी। बताओ, मुफ्ती साहब, मुफ्ती अख्तर साहब ने बड़ा हल्का हाथ रखा था। उम्र का तकाजा भी है, बड़े शफीक है, नर्म आदमी है, नर्म तबीयत के आदमी। खुदा की कसम अगर मेरा उससे पाला पड़ता तो उसको मैं छठी का दूध याद दिला देता। ये कोई बड़ी बात नहीं करना। बहरहाल बताओ, तरावी पढ़ने वालों को काफिर कह रहा है। कैसे कैसे फितने उठ रहे हैं और सबकी दलील हदीस कुरान तोड़कर मरोड़कर कहीं ना कहीं से घसीट कर खींच खांच कर यहां से वहां से लोग लेकर ही आते हैं। तो अब उलझना है या इस्तिकामत के साथ दीन पर कायम रहना है? अगर इस्तिकामत के साथ दीन पर कायम रहना है तो अपने उलमा ही को फॉलो करे, सोशल मीडिया के मुफ्तियों को फॉलो ना करे। अभी एक साहब ने स्पेन में नबूवत का दावा किया, सोशल मीडिया पे चैनल बनाया। अब देख रहा हूं कि 2-4 लाख उनके फॉलोवर्स हो गए। उन पर रोजाना वही उतर रही है, रोजाना वही की पुड़िया वो छोड़ रहे हैं और लोग माज़अल्लाह मान सुम्मा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फितना तेजी से फैल रहा है सोशल मीडिया की मारिफत। हम आपको सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नहीं रोकते,
یہ آپ کے دنیاوی کاموں کے لیے ہے، اس سے اپنا دنیاوی کام کریں، اور اگر دین میں مدد حاصل کرنی ہے تو جو جان پہچان کے علماء ہیں، رابطے کے علماء ہیں، مسلک کے علماء ہیں، انہی سے چمٹے رہو۔ اور مسلک میں بھی 2 نمبر ہی آ گئی، ہاں بالکل ایک دم ٹناٹن کھناکھن ٹنچ سنی، ایسا سنی کہ کل ملا کے دنیا میں وہ فقیر لوگ کہتے ہیں 3.5 قلندر ہے، یہ بولتے ہیں صرف 3.5 مسلمان ہیں، ایک باپ 2 بیٹا اور آدھے ان کے مرید، ایک دم مسلک اعلیٰ ہے۔ بتاؤ فتاوی رضویہ سے تعزیہ جائز، ڈھول جائز۔ آج 3 مہینے ہو گئے، ہم نے کہا پیر صاحب آؤ تاکہ ہم بھی آپ کی زیارت کریں، آپ سے مناظرہ ہو جائے۔ پیر صاحب بھی بڑے چتر ہیں، پیر لوگوں کو کم مت سمجھو، بہت ہوشیار ہوتے پیر لوگ، چھوڑ دیا کرلا کا چوزا۔ بہرحال وہ جو بھی معاملات ہوئے آپ کے سامنے ہیں، انٹرنیٹ پر ہے۔ تو اب بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی دھوکہ ہو رہا ہے، تو اب اسی کو فالو کرنا ہے جو سرکار تاج الشریعہ کے ارشادات کے مطابق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں مفتی اعظم دیا، مفتی اعظم نے تاج الشریعہ، اور تاج الشریعہ نے ہمیں قائد ملت دیا ہے، اور انہی کے ساتھ جنت ہی میں جانا ہے، جنت ہی میں جانا، اور کہیں نہیں جانا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اب یہ صاحبان بھی دلیل دے رہے ہیں، نام لے لیا عالمگیری کا، حوالہ نہیں دیا کہاں لکھا عالمگیری میں، کیسے لکھا ہے، اور جاہل مرید سمجھے کہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو وحی الہی ہے، مطلب عالمگیری میں ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا پڑے گا۔ واہ صاحب، وقت ہے 5 منٹ، درود پاک پڑھیں اللہ مولانا محمد۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سبھی ہے سوشل میڈیا کے یوزرز، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا، اور یہ ساری خرافات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص انٹرنیٹ پر آنے کے بعد عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور دلیلیں بھی دے رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں نے بس اتنی بات آپ کو کہہ دی ہے کہ اپنا ذہن الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلک کے اوپر ثابت قدم رکھو۔ آپ کے علماء دین کی چوکیداری کے لیے موجود ہے، علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہے، آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے دین کے یہ خدام موجود ہیں۔ آپ کو علماء سے رابطہ کرنا ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں جاوید غامدی جیسے لوگوں کو، مرزا انجینئر جیسے لوگوں کو، شیخ محمد جیسے لوگوں کو، یونس الگوبر جیسے لوگوں کو، اور ایسے کئی لوگوں کو فالو کرنے والے ہمارے شہر میں بھی موجود ہے۔ حالانکہ کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی پاکستان جہلم کے اندر ہے، لیکن بمبئی میں بھی ان کے نام لیوا موجود ہو گئے۔ کیسے؟ یہ سوشل میڈیا کی نحوستیں ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے سمجھا دیا، انہوں نے دماغ کو لاک مار دیا، اب آگے عالم کے پاس آ کر تحقیق کی حاجت نہیں محسوس کریں گے، یعنی اسی کو حرف آخر سمجھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے کہ بالکل یہی 100% درست ہے۔ خدا کی قسم تمہارے ایمانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو علماء کرام کے پاس آنے جانے کا عادی بناؤ، انہیں سستڑ مت بناؤ کہ وہ سوشل میڈیا سے دین سیکھیں، ورنہ اتنے زیادہ فتنے ہیں۔ میں نے شروع میں ہی مثال دی، آپ گوگل میں ٹائپ کر دو سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھنے پر کئی حدیثیں آئیں گی، نہ پڑھنے پر بھی حدیث آئیں گی، رفع یدین پر حدیث آئیں گی، نہ کرنے پر بھی آئیں گی، ہاتھ یہاں باندھنے پر حدیث آئیں گی، زیر ناف باندھنے پر بھی آئیں گی، تشہد میں بار بار انگلی اٹھانے پر بھی آئیں گی، ایک بار اٹھانے پر بھی آئیں گی، آمین بالجہر کی بھی حدیث آئیں گی، نہ کرنے کی بھی آئیں گی، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی بھی آئیں گی، ہاتھ یہاں باندھنے کی بھی آئے گی، یہاں باندھنے کی بھی آئے گی، یہاں باندھنے کی بھی آئے گی۔ اب امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، امام اعظم کے زمانے کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں کا ڈائریکٹ حدیث پڑھنا انہیں گمراہ کر دیں۔ وہ ہمارے بمبئی کا فتنہ پاکستان میں جا کر کہہ رہا ہے قرآن صحیح حدیث، قرآن صحیح حدیث۔ ابے گدھے، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنا تو پڑے گا کہ ڈائریکٹ سیکھ جائیں گا انگلش میں پڑھ کر؟ کیسے پاجامہ لوگ ہیں،
اور قرآن جو اللہ کی مقدس کتاب ہے سینہ اطہر پر نازل ہوئی، اسے سمجھنے کے لیے 20 قسم کے علوم چاہیے. کتنے؟ 20 قسم کے علوم چاہیے. ہم لوگوں کو مدرسے میں جب داخلہ ہوتا ہے 2-3 سال تو دینیات پڑھاتے، 2-3 سال دینیات پڑھاتے، پھر اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ. جب اتنی جماعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، آخر میں ہمارے ہاتھ میں بخاری دی جاتی ہے اور یہاں پہلے ہی دن ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں اسلام 360 دیا جا رہا ہے. یہاں سے دین سیکھو. اور وہاں کتنی ڈنڈی ماری گئی تم کو معلوم ہے؟ وہاں کتنی ڈنڈی ماری گئی. یہ فرق آپ کریں گے، یہ عالم کرے گا. تو خدا کی قسم اس طرح لوگوں کو ایک ایسا دین کا ورژن پیش کیا جا رہا ہے، لوگ حق و باطل میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ان مبلغین کو سن سن کر گمراہ ہو رہے ہیں. ڈائریکٹ آپ کو حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ قرآن کریم ترجمے والا کنز الایمان شریف اپنے گھر میں رکھیے، پڑھیے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کس سے سمجھیے. میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں، ایک دم سچی کا واقعہ ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، بڑے غریب آدمی تھے. اب اتنے غریب آدمی تھے، پان پٹی چلاتے تھے. تو ان کی اماں بولی بیٹا اب پان پٹی سے تو گزر بسر ہونا ہے نہیں، بہن کی شادی ہے، تمہاری شادی ہے، گھر بنانا ہے، سعودیہ چلے جاؤ. تو بولے اماں سعودیہ جانے کے لیے پیسہ تو ہے نہیں. تو اماں نے پان پٹی بیچا، زیور بیچا، بیٹے کو بھیج دیا سعودیہ. یہ سچی کی بات میں بتا رہا ہوں. ڈائریکٹ حدیث پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اب دیکھو غیر مقلد کمنٹ مار رہے ہوں گے، دیکھو حدیث پڑھنے سے روکا. ہاں روکا. تو آ جانا قصر ابو حنیفہ میں. روکا نا. اور کیوں روکا؟ تیرے جیسے نمونے پیدا نہ ہو اس لیے روکا. بتے برقع ہو کر انچی ٹیپ لے کر ناپ رہا امام بخاری آگے کہ میں آگے؟ بتے بھر کا ہو کر انچی ٹیپ لے کر ناپ رہا امام ابو حنیفہ آگے کہ میں آگے؟ بتاؤ. معاذ اللہ رب العالمین، کیا اس کی حیثیت، کیا اس کی وقات، معاذ اللہ. اور کہاں وہ امام اعظم جلیل القدر، ان سے مقابلہ، امام شافعی سے مقابلہ، امام احمد بن حنبل سے مقابلہ، ان جبال علم سے، علم کے پہاڑوں سے مقابلہ کر رہا. کون؟ 2 ٹکے کا آدمی جس کا پورا مبلغ علم انٹرنیٹ ہے. بہرحال خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی پر پھونک رہا ہے تو ہم خاموش بیٹھے رہے. ہماری ذمہ داریاں تو بہت کچھ تھی، لیکن ملکی حالات اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے. جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے ہیش ٹیگ کے ساتھ اریسٹ نرسنگانند، یہ باقاعدہ کل ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلنے والا ہے. 5 اکتوبر کو 3 بجے، کل 5 اکتوبر کو ہندوستانی وقت 3 بجے یہ ٹرینڈ چلنے والا ہے. آپ سب کو ٹویٹر پہ جا کر ہیش ٹیگ کے ساتھ اریسٹ نرسنگانند لکھنا ہے. لکھیں گے انشاءاللہ. اور تمام دوستوں میں یہ دعوت پھیلائیں. یہی بہت بنیادی اور بڑا کام ہے کہ جب جب حضور کی ناموس پہ حملہ ہو ہم اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیں. خدا کی قسم کوئی اللہ کے محبوب اعظم علیہ السلام پر بھونکے، مسلمان ہو کر بھونکے تب بھی برداشت نہیں، کافر ہو کر بھونکے تب بھی برداشت نہیں. معاذ اللہ رب العالمین، جس اللہ تبارک و تعالی نے جس محبوب کو تمام عیوب سے، نقائص سے، کمیوں سے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے اور صبح قیامت تک ان کی ذات پاک میں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس جیسے پونگے پنڈت کتنے کیڑے مکوڑے گٹر کے نالی کے کیڑے آئے اور گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ان کا رد کرنا اور حکومت سے مطالبہ کرنا کہ انہیں اریسٹ کرو، یہ ہمارے غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. کل آپ جماعت رضائے مصطفیٰ ٹویٹر کے اوپر جا کر ہیش ٹیگ ضرور چلائیں دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں. ساتھ کو نا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 11 روزہ جلسہ ہے یہ جماعت رضائے مصطفیٰ جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم فرمائی ہوئی ہے اس کے زیر اہتمام ہوا. اور جماعت رضائے مصطفیٰ حضور قائد ملت کی نگرانی میں الحمدللہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. اور کام اب بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ ہو رہا ہے.
جماعت رضائے مصطفیٰ کے 107 سال مکمل ہونے پر 7 تاریخ کو اسی مسجد میں ممبئی شہر کی موقر معزز شخصیات تشریف لانے والی، ممکن ہے کہ میرا بھی آنا ہو جائے انشاءاللہ، اور بھی کئی علماء، بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے، آپ سب آئیں گے انشاءاللہ دوست احباب کے ساتھ 7 تاریخ کو اسی مسجد میں 7ویں شب 10 اکتوبر کو 10 اکتوبر 7ویں شب 11ویں شریف، آپ ضرور دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، یا مسجد کے تقدس کا خیال نہ رکھنے میں کوئی ایسی بات مجھ سے ہو گئی ہو جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔